अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस्लामियात का टॉपिक है। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टूडेंट डिस्कस किया कि जो इस्लामी तहज़ीब थी उसका हमने डेफिनेशन देखी थी, उसका हमने तारुफ देखा था कि जो इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन है आखिर वो क्या है। तो हमने देखा जो इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी, अगर हमने उसको एक एग्ज़ाम्पल से भी समझा था कि कोई रहन सहन, आपका जो ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार हैं या जो माशरत के आदाब हैं वो सब कुछ आपका क्या है, स्टूडेंट उसको क्या कहते हैं कि इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन। फिर हमने ये उसमें देखा कि जो उसका तारुफ था, हमने उसके तारुफ में देखा कि आज जो आप इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं वो आपके इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन में ही आता है। फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस किया पॉइंट, हमने उसको मिसाल से समझा था कि इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन है क्या। तो हमने एक मिसाल देखी कि जैसे एक पर्सन है, एक शख्स है, वो 5 टाइम उस पर नमाज की अदायगी करता है या उस पर फ़र्ज़ है, तो वो क्या करता है, नमाज की अदायगी उसकी तहज़ीब है, जबकि उसकी ये अकामत और सफ़ें और वज़ू और जगह जगह दीगर मसाजिद जो देखी जाती हैं वो उसकी तमद्दन है। तो तहज़ीब और तमद्दन हमने देखा कि उनका ताल्लुक़ ऐसे है जैसे किसी जिस्म का रूह के साथ है। तो तहज़ीब और तमद्दन हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ताल्लुक़ है, यानी आपस में एक जुड़ा हुआ रूह का ताल्लुक़ रखता है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस्लामी तहज़ीब के अवामिल यानी अकायद इस्लाम। तो अवामिल का यानी आपकी जो अकायद होते हैं इस्लाम के, यानी आपकी इस्लामी तहज़ीब है और उसको आप किस अकायद पर लेकर चल रहे हैं या कौन से इस्लाम पर लेकर चल रहे हैं। तो इस्लामी तहज़ीब के जो अवामिल हैं वो हस्बे ज़ैल हैं। क्या हैं? हस्बे ज़ैल हैं। तो हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। कहते हैं अरशाद बारी ताला है कि वलकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन, और नेकी ये है कि कोई अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों और नबियों पर ईमान लाए। स्टूडेंट्स कहते हैं कि नेकी ये है कि कोई अल्लाह, यौम आखिरत, किताबों और नबियों पर ईमान लाए। अल्लाह, यौम आखिरत, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर ईमान लाए। और एक मुसलमानों का ईमान जो है वो यही है कि वो क्या करे कि कोई अल्लाह, यौम आखिरत, फरिश्तों, किताबों और नबियों पर ईमान लाए। तो अब बात ये है कि वो कहते हैं कि इरशाद बारी ताला है और नेकी ये है कि कोई अल्लाह, यौम आखिरत, फरिश्तों, किताबों और नबियों पर ईमान लाए। आपका जो ईमान है वो इन्हीं 4-5 चीज़ों पर डिपेंड करता है, अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर। कहते हैं अल्लाह पर ईमान लाना वो क्या है, ये इस्लामी तहज़ीब का पहला आमिल है। अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब ये है कि उसकी ज़ात को उसकी तमाम सिफ़ात के साथ मानना, उसकी ज़ात को उसकी तमाम सिफ़ात के साथ मानना है। कहते हैं इस्लामी तहज़ीब ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब ये है कि उस ज़ात को उसकी तमाम सिफ़ात के साथ मानना। इस अक़ीदे के अहम फ़वाइद दर्ज झैल हैं। कहते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाना क्या है कि एक तहज़ीब का पहला आमिल है। कहते हैं अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि उस ज़ात को उसकी तमाम सिफ़ात के साथ मानना है। इस अक़ीदे के अहम फ़वाइद दर्ज झैल हैं। कहते हैं एक खुदा पर ईमान लाने से वसत नज़र व क़ल्ब पैदा होती है। क्या होती है? नज़र व क़ल्ब पैदा होती है। खुदाए वाहिद पर ईमान लाने से सुकून क़ल्ब नसीब होता है। क्या होता है? सुकून क़ल्ब। इस अक़ीदे से आदमी गैर अल्लाह के खौफ से आज़ाद हो जाता है। क्या होता है? गैर अल्लाह के खौफ से आज़ाद हो जाता है। इस अक़ीदे से इंसान में आज़ी व इंकिसारी की सिफत पैदा होती है। तो क्या कहते हैं कि इस्लामी तहज़ीब का पहला आमिल है कि अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब है कि उस ज़ात की तमाम सिफ़ात के साथ मानना। कहते हैं एक खुदा पर ईमान लाने से वसत व नज़र व क़ल्ब पैदा होती है, यानी आपकी जो नज़र और दिल है उसमें वसत पैदा होती है। आपके दिल में जो वसत पैदा होती है, आपकी नज़र में वसत पैदा होती है, आपके दिल में सुकून पैदा होता है। खुदाए वाहिद पर ईमान लाने से सुकून क़ल्ब नसीब होता है, यानी आपके दिल में सुकून नसीब होता है। आपका दिल, यानी कहते हैं सुकून क़ल्ब, यानी आपको दिल का सुकून हासिल होता है।
اس عقیدے سے آدمی غیر اللہ کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس عقیدے سے آدمی غیر اللہ کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے سے انسان میں عاجزی و انکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عاجزی و انکساری کی صفت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک سجدہ ہے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ ہے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ اگر اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں آپ کے اندر کیا کیا صفات پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان ایک خدا کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، اس میں تکبر ختم ہوتا ہے، اس میں صبر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہزار سجدوں سے بہتر ہے۔ اب جگہ جگہ جا کر جو لوگ سجدے کرتے ہیں، جا کے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، کہتے ہیں ان سجدوں سے آدمی کو نجات ملتی ہے، ان سجدوں سے یہ ہزار سجدوں سے بہتر ہے۔ تو کیا ہم نے پہلا پوائنٹ پڑھ لیا اللہ پر ایمان۔ اب ہم ڈسکس کریں گے فرشتوں پر ایمان۔ کس کو ڈسکس کریں گے؟ فرشتوں پر ایمان۔ کہتے ہیں اسلامی تہذیب کا دوسرا عقیدہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ سابقہ مذاہب میں فرشتوں کے بارے میں بڑے غلط قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کہتے تھے کسی نے ان کو دیوتا مان لیا، کسی نے ان کو خدا کی بیٹیاں، اور کسی نے انہیں خدا کے نائب سمجھ لیا۔ اب دیکھیں جب پہلا مذہب نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا کرتے تھے کہ اسلام میں کیا ہوا کہ فرشتوں کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا سمجھ لیا؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے پاس ان کے لیے بڑے بڑے غلط قسم کے نظریات پائے جاتے، اور کسی نے ان کے خدا کو نائب سمجھ لیا۔ اسلام نے ان تمام نظریات کو غلط قرار دیا اور ان کی حیثیت یہ بیان کی کہ وہ خدا کی نوری مخلوق ہیں جو کائنات میں اس کا حکم بجا لاتے ہیں اور وہ نافرمانی کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کا یہ دوسرا عقیدہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ سابقہ مذاہب میں فرشتوں کے بارے میں بڑے غلط قسم کے نظریات تھے۔ وہ کہتے تھے کسی نے ان کو دیوتا مانا، کسی نے کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے ان کو خدا کا نائب سمجھ لیا۔ استغفار۔ کیا کہتے ہیں کہ اسلام نے ان تمام نظریات کو غلط قرار دیا، اسلام نے ان تمام کانسیپٹ کو ختم کیا۔ اسلام نے بتایا کہ ان کی حیثیت یہ بیان کی کہ وہ خدا کی نوری مخلوق ہیں۔ کیا ہیں؟ خدا کی نوری مخلوق ہیں جو کائنات میں اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یعنی وہ خدا کا جو حکم ہے اس کو مانتے ہیں اور نافرمانی کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اٹ مینز کہتے ہیں کہ وہ خدا اللہ جو ان کو حکم دے رہا ہے وہ اس کو مانتے ہیں اور اس کی نافرمانی وہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، ان کو یہ رتبہ حاصل ہے۔ چند مشہور فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اسٹوڈنٹ ہم نے جو فرشتوں پر ایمان لایا، ہم نے کہا کہ یہ نوری مخلوق ہے اور یہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اس میں نافرمانی، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں چند مشہور فرشتے بھی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، یہ چند مشہور فرشتے ہیں جن کی وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے، تو کہتے ہیں کہ رسول پر ایمان۔ کس پر ایمان؟ رسول پر ایمان کیا ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹ، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی احادیث میں بھی یہ کہا کہ جو رسول پر ایمان لایا وہ مجھ پر ایمان لایا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ نے پڑھا ہے نا یہ احادیث میں بھی کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو کہتے ہیں رسول پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن محسوس اور منحصب ہستیوں کو بھیجا انہیں انبیاء اور رسل کہتے ہیں۔ اگر آپ سے سوال آتا ہے کہ انبیاء اور رسل کسے کہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن محسوس اور منتخب
ہستیوں کو بھیجا انہیں انبیاء اور رسل کہتے ہیں۔ روایات میں ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بیان کی جاتی ہے۔ یہ آپ کو MCQs بھی آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں روایات میں ان کی جو تعداد ہے کم و بیش 1,24,000 بیان کی گئی ہے۔ چند مشہور انبیاء علیہ السلام یہ ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جن منصوص منتسب کے لیے رہنمائی کے لیے لوگوں کو بھیجا، وہ کہتے ہیں کہ ان ہستیوں کو بھیجا انہیں انبیاء اور رسل کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں جب ان کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ تقریباً کم و بیش 1,24,000 بیان کی گئی ہے۔ کتنی بیان کی گئی ہے؟ کم و بیش 1,24,000۔ کہتے ہیں چند مشہور انبیاء علیہ السلام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ اور نبی اہل زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن محسوس اور منتخب ہستیوں کو بھیجا انہیں انبیاء اور رسل کہتے ہیں۔ روایات میں ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں 1,24,000 ان کی جو ہے تقریباً کیا ہے تعداد ہے۔ چند مشہور انبیاء علیہ السلام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان تمام انبیاء کو اللہ کا سچا اور برحق نبی تسلیم کرنا اسلامی تہذیب کا لازمی جزو ہے۔ کہتے ہیں ان کو مانا آپ کی اسلامی تہذیب کا لازمی جز ہے۔ کیا جز ہے؟ اسلامی تہذیب کا لازمی جز ہے۔ مگر چونکہ پہلے انبیاء کا زمانہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی پیروی کرنا نہایت ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو بے شک میں تم میں سے اللہ کی طرف کا رسول ہوں۔ کہتے ہیں کہ اب تک سے لے کر جتنے انسانوں کے لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ اور ان کی پیروی کرنا نہایت ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے نبی کہہ دو بے شک میں تم میں سے اللہ کی طرف کا رسول ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، سورہ اعراف میں کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو بے شک میں تم میں سے اللہ کی طرف کا رسول ہوں۔ ارسلت الی کافۃ للناس، میں سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں الہامی کتابوں پر ایمان لانا۔ کس پر کتاب لانا؟ الہامی کتابوں پر۔ الہامی کتابیں اسٹوڈنٹس وہ کتابیں ہوتی ہیں، وہ کتابیں ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں اور وہ کتابیں جو اب نازل ہیں، جو کتاب ابھی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام پر جو الہامی کتابیں اور صحیفے نازل کی ان میں سے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی جو ہدایات کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کیں اور صحیفے نازل کیں ان میں سے مشہور یہ ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ آپ کو کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ جو الہامی کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں اور ان کو بتائیں۔ یہ آپ کو MCQs بھی آ سکتا ہے، یا آپ کو شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ بتائیں گے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان سب پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اپنے دور اور زمانہ میں اللہ کی سچی الہامی کتابیں تھیں، سوائے قرآن کے ان میں بڑی تحریف اور تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اپنے دور کی جو ہے وہ الہامی ہے، یعنی اپنے دور کی یہ سچی الہامی کتابیں تھیں سوائے قرآن پاک میں ان میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو چکی۔ قرآن پاک میں تبدیلیاں نہیں ہوئی لیکن ان میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ نیز اب پہلے انبیاء کا زمانہ نبوت ختم ہو چکا۔ کہتے ہیں کہ پہلے جو انبیاء کا تھا ان کا زمانہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اس لیے ان کتب پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب صرف اور صرف آخری الہامی کتاب قرآن مجید ہے اور اسی کی پیروی کی جائے گی۔ کہتے ہیں اور متقی ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر۔ کہتے ہیں قرآن پاک اسٹوڈنٹس جو قرآن ہے آپ کو پتہ ہے وہ اس کو پڑھنے سے
آپ کے دل کو جو سکون ملتا ہے، جو قلب ملتا ہے، وہ آپ کو کسی اور کتاب کو پڑھنے سے نہیں ملتا۔ آپ کبھی اس کو کھول کر دیکھیں، اس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو کہتے ہیں اور وہ متقی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں آخرت پر ایمان۔ اسلامی تہذیب کا 5واں عامل یوم آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ایک دن حساب ضرور ہوگا۔ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کس ٹائم آپ کو کوئی بلاوا آ جائے، کس ٹائم آپ کا کوئی بلاوا آ جائے، کتنی کس کی زندگی ہے کس کو نہیں پتہ۔ لیکن آخرت کی زندگی اٹل ہے بیٹا، آخرت کا مقام اٹل ہے اور قیامت کا آنا ضروری ہے۔ کیا مطلب کہ قیامت ضرور آئے گی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوگا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، آپ کا سورج زمین سے جا لگے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح قیامت کا منظر ہوگا۔ تو کہتے ہیں آخرت پر یقین رکھیں کہ وہ آئے گی، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ موت برحق ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا کہہ دیا کہ جو کچھ اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے۔ کہتے ہیں جو کچھ اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، ختم نہیں ہونے والا، اور باقی جو رہے گا آپ کے رب کی ذات ہے جو بڑی عظمت والی احسان والی۔ کہتے ہیں اس دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، لیکن جو رہے گا وہ آپ کی رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ دیکھیں ذرا اس کی قدرت کا اندازہ دیکھیں۔ کہتے ہیں وہ انسانوں اور جنوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ کیا کرے گا؟ ان کے مال کا حساب لے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ سورۃ الزلزال میں بتاتے ہیں پس جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کا حساب لیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ جس نے ذرا بھی برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ کہتے ہیں نیک اور صالح لوگ اپنی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کفار و نافرمان اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے، اور یہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی جیسا قرآن مجید میں ہے ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے وہ عارضی ہے، وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی، لیکن جو آپ کی زندگی ہے اسٹوڈنٹس، جو آپ کی آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی رہے گی۔ کہتے ہیں جو کفار ہیں، نافرمان لوگ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے، وہ اس پر ہی رہیں گے، اور یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ آپ ضرور لکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ شعر کو ضرور ایڈ کریں گے، اس سے آپ کے مارکس گین ہو سکتے ہیں۔ یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کیا ہے؟ یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو کہتے ہیں نیک اور صالح لوگ اپنے مال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کفار نافرمان اپنی بدعمالی کی وجہ سے دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے، اور یہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی جیسا کہ قرآن مجید میں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ قرآن مجید میں کہتے ہیں متقین کی یہ صفت بیان ہوئی ہے۔ کیا بیان ہوئی ہے؟ متقین کی یہ صفت۔ ہم پہلے پوائنٹ دے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن مجید کہتے ہیں اور آخرت پر وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر جو اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک ہیں، وہ کون سے ہیں؟ آخرت پر ایمان لانے سے انسان میں بامقصد زندگی کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بامقصد زندگی کا شعور۔ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس عقیدے سے ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کو ہر مصیبت کا مقابلہ صبر و تحمل سے کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان میں جذبہ شجاعت پیدا کرتا ہے۔
دیکھیں سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ بن گیا بامقصد زندگی کا شعور. کون سا پوائنٹ بن گیا؟ بامقصد زندگی کا شعور. نیکی سے رغبت، بدی سے نفرت کا جذبہ. جذبہ آپ کہہ سکتے ہیں جذبہ نفرت کہہ سکتے ہیں، یا نیکی سے رغبت و بدی سے نفرت. ٹھیک ہے، آپ یہ دوسرا پوائنٹ بنا لیا ہمیں. ٹھیک ہو گیا. اس عقیدے سے ذمہ داری کا احساس، تھرڈ پوائنٹ ہم نے یہ بنا لیا. اوکے. عقیدہ حضرت انسان کو ہر مصیبت کا مقابلہ صبر و تحمل سے کرنے کی تلقین کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صبر و تحمل. آپ کا 4 پوائنٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 4 پوائنٹ. یہ عقیدہ انسان میں جذبہ شجاعت پیدا کرتا ہے. جذبہ شجاعت ہمارا 5 پوائنٹ ہو گیا. تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت انسان کی زندگی پر جو ہم اثرات مرتب کرتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان میں بامقصد زندگی کا شعور پیدا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ میری بات سنیں. کہتے ہیں کہ انسان جب آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اس کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک شعور پیدا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کی جو آپ کی جو ہے وہ زندگی ہے وہ جو ڈیپینڈ کرتی ہے وہ آخرت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ آخرت کیا ہے. تو وہ جب آخرت پر ایمان لانے سے زندگی میں بامقصد زندگی شعور پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اٹ مینز وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے. دوسری بات کہ وہ اپنی زندگی کو جب دیکھے گا کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو زندگی کا آخرت میں ہے، یعنی آپ کی جو آخرت پہ آپ کو جو سبق ملنا ہے، جو آپ کو جنت اور جہنم ملنی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے کہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان میں بامقصد زندگی کا شعور پیدا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یعنی جب انسان کیا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آخرت برحق ہے، قیامت برحق ہے، اس کا آنا برحق ہے، موت برحق ہے، جب وہ ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے تو کہتے ہیں نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کو نیکی سے محبت اور بدی سے، یعنی جو برے کام ہیں اس سے اس کو نفرت پیدا ہوتی ہے. یعنی وہ کیا کرتا ہے، وہ محبت والے کام کرتا ہے، یعنی وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو نیکی کا حصول ہے، اور ان چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے جس سے ان کو نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس عقیدہ سے ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں اس عقیدے سے انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں اس عقیدہ سے ہوتا ہے کہ انسان میں ذمہ داری چاہتی ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو اکارڈنگ ٹو دا اسلام وہ دیکھتا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. عقیدہ آخرت انسان کو ہر مصیبت کا مقابلہ صبر و تحمل سے کرنے کی تعلیم دیتا ہے. دیکھیں جب آپ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک صبر پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک صبر پیدا. آپ ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. پھر کہتا ہے عقیدہ حضرت انسان کو ہر مصیبت سے، اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو آپ اس سے صبر و تحمل سے کرنے کی تلقین کرتے ہیں. یہ عقیدہ انسان میں جذبہ شجاعت پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ جذبہ شجاعت پیدا کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا، ہم نے جو ڈسکس کیا وہ اسلامی تہذیب کے عوامل تھے. کیا ڈسکس کیا؟ اسلامی تہذیب کے عوامل. جو پہلا پوائنٹ تھا ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ آپ کے ذہن میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ ہم نے آج پڑھا کیا ہے. تو کہتے ہیں اسلامی تہذیب کے عوامل میں سب سے پہلے کہتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نیکی یہ ہے کہ کوئی اللہ پر، یوم آخرت، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان. کہتے ہیں یہ اسلامی تہذیب کا پہلا عامل ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کی ذات کی تمام صفات کے ساتھ ماننا. اس عقیدے کے اہم فوائد ہم نے کچھ دیکھے کہ نظر و عقل پیدا ہوتی ہے، سکون و قلب نصیب ہوتا ہے، آدمی جو ہے وہ غیر اللہ کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، انسان میں عظیم انکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے. تو ہم نے یہ پہلا پوائنٹ دیکھا. اس کے بعد ہم دیکھا فرشتوں پر ایمان. کیا دیکھا ہے؟ فرشتوں پر ایمان. ہم نے دیکھا کہ انسان کا جو دوسرا قائد اسلام ہے، جو دوسرا اسلامی تہذیب ہے، وہ یہ کہ وہ فرشتوں پر ایمان لائے. کہتے ہیں سابقہ مذاہب میں یہ ہوتا تھا کہ فرشتوں کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں تھیں کہ انہیں اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، انہیں بڑے غلط قسم کے نظریات، انہیں نوری محلوق کہا جاتا تھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ اللہ کی نوری محلوق ہیں جو حکم اللہ کا بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رسولوں پر ایمان. ہم نے دیکھا کہ جو رسول پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کہا کہ
اے نبی کہہ دو بے شک میں تم میں سے اللہ کی طرف کا رسول ہوں. کہہ دیا گیا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رتبہ رسول دیکھے کتنا بڑا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الہامی کتابوں پر ایمان، کہ الہامی کتابوں پر ایمان کیا ہے. ٹھیک ہے، تورات، زبور، انجیل کے بارے میں ہم نے دیکھا. یہ وہ قرآن سے پہلے کی کتابیں ہیں جو برحق اور سچ ہیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ یہ کتابوں میں تقریباً کہتے ہیں کہ اب کی جو کتابیں ہیں، اب کی کتاب صرف قرآن مجید ہے جس میں تبدیلی کوئی نہیں ہو چکی، لیکن اس سے پہلے بڑی کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے. پھر ہم نے دیکھا آخرت پر ایمان کیا ہے. تو ہم نے دیکھا آخرت پر ایمان یعنی یہ زندگی عارضی ہے اور آخرت پر ایمان آپ کا ضروری ہے. تو پھر ہم نے اس کے علاوہ دیکھا کہ آخرت پر ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے فنا ہونے والا ہے، اور آپ کی رب کی ذات جو بڑی عظمت والی کہتے ہیں جو بچے گا بس وہ کیا ہوگا، جنت اور جہنم، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. اور یہ دنیاوی زندگی آپ کی دائمی زندگی ہے، لیکن جو آپ کی آخرت کی زندگی ہے وہ آپ کی زندگی کہتے ہیں وہ ہمیشہ قائم رہے گی. اس کے بعد ہم نے کچھ اثرات دیکھے کہ بامقصد زندگی کا شعور پیدا ہوتا ہے، نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بدی سے لگے انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ قیدا انسان میں جذبہ شجاعت پیدا کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کا ہی ہمارا لیکچر تھا، اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج یہ سمجھ آیا ہوگا. آج ہم نے تہذیب جو ہے اسلامی تہذیب کے عوامل ڈسکس کیے تھے. اوکے جی، اللہ حافظ اسٹوڈنٹس. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.